बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 23rd लेक्चर है और इसके अंदर हम स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर प्लेज वेरी वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नाउ विल यूज एग्रीकल्चर to develop rural sector, right? So how we can use agriculture to develop a rural sector, right? So this is what we are going through this lecture, right? हम इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके रूरल एरिया को डेवलप किया जा सकता है। तो इसमें most of the developing countries of Asia, Africa and Latin America are passing through stage 1 and 2. अब आपको stage 1 और 2 के हवाले से पिछला पूरा लेक्चर याद होगा। 3 स्टेजेस हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। स्टेज 1 थी जिसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, जिसके अंदर लेबर सिर्फ और सिर्फ काबिल गुजारा हद तक जो है वो फार्मिंग कर रहा होता है, इतनी फूड प्रोड्यूस कर रहा होता था जिससे उसकी स्टेपल फूड प्रोड्यूस कर रहा होता है जिससे उसका साल भर का गुजारा हो जाए। उसके रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रॉफिट का मोटिव उसके यहाँ नहीं होता, वो हायर्ड लेबर इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, वो अनसर्टेनिटीज का शिकार होता है, वो जो है उसको ये सारे इश्यूज, ये आपके वो फार्मर हैं जो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे होते हैं। दूसरी स्टेज हमने आपको बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि मिक्स फार्मिंग आ जाती है। अब मिक्स फार्मिंग के अंदर न सिर्फ फार्मर जो है वो स्टेपल फूड उगा रहा होता है ताकि उसका साल भर का गुजारा हो जाए, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो कुछ न कुछ जो है वो ज़मीन का इस्तेमाल प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा होता है, कैश क्रॉप के लिए कर रहा होता है। तो अब आपने देखा कि जो स्टेज 1 है उसमें मोटिव सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल होता है, और जो स्टेज 2 है उसमें मोटिव सर्वाइवल के साथ साथ कुछ हद तक प्रॉफिट भी होता है, और जो स्टेज 3 है जिसे हम कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं, 3rd स्टेज के अंदर जो है वो मोटिव प्रॉफिट होता है, सिर्फ उसके अंदर गुजारा करने का मोटिव नहीं होता, वो सरप्लस जनरेट करते हैं उसकी मदद से, और वो री इन्वेस्ट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके जरिए से वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करते हैं। तो एनीवे, दीज वर द 3 स्टेजेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका these countries are passing through the stage 1 and stage 2. Either they are involved in subsistence farming, or to some extent they are involved in mixed farming, यानी कि वो प्रोडक्शन जो है वो न सिर्फ अपने फूड के लिए कर रहे होते हैं, उनका मोटिव न सिर्फ अपना सर्वाइवल होता है बल्कि उनका मोटिव जो है वो कुछ हद तक प्रॉफिट भी होता है। हाउएवर इन कंट्रीज के अंदर जो कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग है, ये 3rd स्टेज है, वो अभी तक नहीं देखी गई, राइट, या विजिबल नहीं है, या ये है कि वो अभी पूरी तरह से इस स्टेज की में ये डेवलपिंग कंट्रीज आए नहीं हैं, ठीक है। हाउएवर इन डेवलप्ड कंट्रीज दे ऑल आर इन स्टेज 3। नाउ अब आपको क्या मालूम हुआ कि अफ्रीका के, एशिया के और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, ये सारे के सारे या स्टेज 1 पर हैं या स्टेज 2 पर है। They have to face a lot of problem in agriculture sector, whereby agri sector failed to contribute to their development. अब चूंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो रही, वहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स के इस्तेमाल में दिक्कत है, वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेट नहीं हो रहा, वहाँ पे ट्रैक्टर थ्रेशर हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये सारी वजूहत की बेस के ऊपर हमने देखा कि ये लैटिन अमेरिकन एग्रीकल्चर कंट्रीज हों, डेवलपिंग कंट्रीज हों, चाहे अफ्रीकन हो चाहे एशियन हो, वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है, बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा होता है, जिसमें एनर्जी का इशू है, जिसमें कैपिटल के ना होने का इशू है, जिसमें जो फार्मर है उसकी लिटरेसी का इशू है, फार्म के अंदर सिर्फ लेबर का इनपुट होने का इशू है, पुराने तरीकों के जरिए से फार्मिंग हो रही है, ये इश्यूज हैं, इन सारे इश्यूज का शिकार होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा। जब वो डेवलप नहीं होगा तो रूरल सेक्टर के लोग जो हैं, रूरल एरिया के लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो डेवलप, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं हो पाएगा।
So economists present a lot of proposal whereby the agriculture sector would be able to play its dynamic role in the development of the poor country. تو پھر ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اکانومسٹ نے بہت سارے طریقے بتائے. میں نے کچھ جو چیزیں جو پچھلے لیکچر میں آپ سے ڈسکس کی تھی وہ تمام طریقے جس سے ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اسٹیج 2 سے اسٹیج 3 کی طرف آ سکے, وہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ نہ صرف استعمال کرنے سے ایگریکلچر ڈیولپ ہوگا, اوور آل ڈیولپمنٹ پہ بہت سارے پازیٹیو اثرات پڑیں گے. یعنی کہ ایگریکلچر ڈیولپ ہوگا تو اس کے ساتھ انڈسٹری آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. جب ایگریکلچر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا پیسٹیسائڈ کی تو انڈسٹری سامنے آ کے پیسٹیسائڈ کو پروڈیوس کرے گی. جب ایگریکلچر کھاد کی ڈیمانڈ کرے گا تو انڈسٹری کھاد کو پروڈیوس کرے گی. اسی طرح سے ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر, یہ میکینیکل جتنی بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی انڈسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اوور آل ڈیولپمنٹ تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ ایگریکلچر کی اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہ صرف اوور آل ڈیولپمنٹ ہوگی بلکہ ایگریکلچر سیکٹر بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوگا, جس سے رورل ایریا کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت بہتر ہو جائے گا. ان کی جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جائیں گے, رائٹ. اسی لیے جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر بہت وائٹل, بہت ڈائنامک رول ہوتا ہے اس کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر. اور جو غریب ممالک ہوتے ہیں ان کے رورل ایریا جس میں میکسیمم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, 60 to 70% آف دا پاپولیشن بیسیکلی ریزائڈ ان دا رورل ایریا, ہینس ان کی لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر آر دا سجیشنز آر ایز امپروونگ اسمال اسکیل ایگریکلچر, جس میں ٹیکنالوجی اور انوویشن کی بات کی گئی ہے, اور انسٹیٹیوشن اینڈ پرائزنگ پالیسی جس میں پرووائڈنگ دا نیسیسری اکنامک انسینٹیو. اب تھوڑا سا ایک چیز آپ کو یہاں پر ایکسپلین کرنے کے بعد اگلی سلائڈ پہ جاؤں گا, وہ ایگری سپورٹ پرائس کے حوالے سے بات ہے. ایگری سپورٹ پرائس کی بات جو ہے کا لفظ آپ نے پہلے ضرور سن رکھا ہوگا. اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو پاکستان کی ایگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. دیکھیں بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر فارمر لیٹ سے جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے گرین کی, گندم کی کراپ کے اوپر, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز دا پرائس آف دا گرین اور پرائس آف دا ویٹ, رائٹ. تو پھر کیا ہوگا, سپلائی اور ڈیمانڈ کی فورسز جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گی پرائسز کو. اچھا, چونکہ یہ ایک نیسیسٹی گڈ ہے اور یہ ایک خاص حد تک استعمال ہوتی ہے, اس سے زیادہ یہ اکانومی کے اندر ایبزارب نہیں ہو سکتی. یعنی کہ گندم ایک خاص حد تک اکانومی کے اندر استعمال ہو سکتی. اگر کسی سال میں بہت اعلیٰ درجے کی کراپ ہو جائے, اگر کسی سال میں بہت اچھی کراپ ہو جائے گندم کی, تو سپلائی گندم کی بہت زیادہ ہو جائے گی. لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہے اتنی, جتنی سپلائی زیادہ ہوئی ہے اتنی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ایک نیسیسٹی گڈ ہے. اب جو آدمی اگر دیکھیں اگر گندم کی قیمت ہاف ہو گئی ہے تو کیا آپ 2 روٹیوں کی جگہ پہ 4 روٹیاں کھانا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ چونکہ نیسیسٹی گڈ ہے. اب جب سپلائی زیادہ ہو جائے گی اور ڈیمانڈ جو ہے اس کے مقابلے میں کم زیادہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا, پرائسز کم ہو جائیں گے. جب پرائسز کم ہوگی تو فارمرز کے ریونیوز کم ہو جائیں گے. فارمرز کے ریونیوز کم ہوں گے, اٹ مین فارمرز کے پروفٹس کم ہو جائیں گے, یا ادروائز ان کو لاس بھی ہوگا, ان کی کاسٹ پوری نہیں ہوگی پرائس قیمتوں کے گر جانے کی وجہ سے. اب قیمتیں کیوں گری ہیں؟ کیونکہ سپلائی گرین کی بہت زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ایئر کیا ہوگا, چونکہ فارمرز کو اس سیزن میں لاس ہوا تو اگلے سیزن میں وہ اس میں انویسٹ کرنے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کریں گے. جب انویسٹ نہیں کریں گے تو سپلائی آف گرین یا ویٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. اب گورنمنٹ کو لوگوں کو گندم تو پرووائڈ کرنی ہے, تو وہ کیا کریں گے, گندم کو امپورٹ کریں گے. اور وہ فارن ایکسچینج جو کہ بیسیکلی مشینری اور ٹیکنالوجی اور پیٹرولیم پروڈکٹ کے لیے استعمال ہونا تھا, وہ اس چیز کے لیے استعمال ہو گیا جو ہم خود پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور وہ کیوں اس دفعہ میں ایسا کرنا پڑا, کیونکہ پچھلے سیزن کے اندر گندم کی قیمت بہت کم تھی جس سے فارمرز کی کاسٹ پوری نہ ہو سکے. اب فارمر اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو اگنور کر کے گورنمنٹ جو ہے سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیتی ہے.
کیا اناؤنس کرتی ہے؟ سپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی کو ڈٹرمن نہیں کرنے دیتی پرائس، بلکہ خود پرائس جو ہے وہ اناؤنس کر دیتی ہے. تو گندم کی سپورٹ پرائس اناؤنس کرنے کا مطلب بلا کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جیسے کہ اگر مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز گندم کی پرائس کو ڈٹرمن کریں تو فرض کریں وہ 800 روپے پر من ہے، ٹھیک ہے، اور 800 میں جو کسان ہے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لہذا گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اپروکسیمیٹلی 1200 روپے جو ہے وہ سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیتی ہے. اس سے کیا ہوا کہ اب فارمر کو سرٹینٹی، فارمر کے یہاں کیا آ گئی؟ سرٹینٹی آ گئی کہ اس کی کراپ جو ہے وہ کم از کم 1200 پر من پہ بک جائے گی، گورنمنٹ خرید لے گی. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اینڈ آف دا سیزن 1200 روپے پر من جو ہے وہ فارمر سے خرید لیتی ہے، اور اگر 1200 روپے کے من کے حساب سے مارکیٹ میں بیچی جائے تو کنزیومر خریدنے کے قابل نہیں ہوگا، اس کی پاور آف پرچیز اتنی ہے نہیں ہے، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ سبسیڈائز کر دیتی ہے لوگوں کو، وہ 1000 روپے من یا 900 روپے من جو ہے وہ گندم بیچ دیتی ہے، تو 300 پر من گورنمنٹ خود اپنے پاس سے ڈال دیتی ہے، جس سے جو ہے جو شارٹیج ہونے کی امکانات اگلے سیزن میں ختم ہو جاتے ہیں. فارمر کو سرٹینٹی ہو جاتی ہے ایگری پروڈکٹ کی پرائس کے حوالے سے. ان تمام وجوہات سے جو ہے وہ گورنمنٹ کیا اچیو کرتی ہے؟ گورنمنٹ کی اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ایکسٹرا گندم بچ جاتی ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیتی ہے اور فورن ایکسچینج ارن کر لیتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو گورنمنٹ کو فورن ایکسچینج کا استعمال کر کے گندم امپورٹ کرنی پڑے، تو وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ سپورٹ پرائس کو اناؤنس کر دیں. تو اس طرح سے سپورٹ پرائس کے اناؤنس کرنے سے بنیادی طور پہ اس کراپ کو سیو کرنا، جو ہے اس کراپ کی اگلی جو سیزن میں کراپ ہے اس میں سرٹینٹی لانا مقصود ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے سرٹینٹی لاتی ہے ایگریکلچر پروڈکشن کے اندر. تو اس کو ایگری سپورٹ پرائس کہتے ہیں. اس طرح سے اکانومسٹ جو ہے بیک ٹو اور سلائیڈ 2 طریقے بتاتے ہیں جس کے ذریعے سے ایگریکلچر کو ڈیولپ کر کے رورل ایریا کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسمال اسکیل ایگریکلچر فارمز جو ہیں ان میں ٹیکنالوجی اور انوویشن کا استعمال انٹروڈیوس کروایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل اینڈ پرائسنگ پالیسی پرووائڈنگ دا نیسیسری اکنامک انسینٹیو. سو فارمر کو نیسیسری اکنامک انسینٹیو دینے کے لیے جو سپورٹ پرائس یا پرائسنگ پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے تاکہ فارمر کو انسینٹیو ہو کہ کم از کم اس کو لاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 پہلا دیکھتے ہیں امپروونگ اسمال اسکیل ایگریکلچر ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن. In this respect, there is a need to improve the lot of small peasants. They should be acquainted with modern technology. The use of machinery on the farm be increased. It will have the effect of increasing per acre yield. So, اسمال اسکیل کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اسمال اسکیل ایگریکلچر ٹیکنالوجی اور انوویشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ماڈرن ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، اور مشینری کا استعمال میک شور کرنا چاہیے. اس سے جو فارمز کے اندر مشینری کا اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا تو اس سے پر ایکر جو آؤٹ پٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گی، یعنی کہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے کہ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایز اٹ از سیڈ دیٹ ہارویسٹنگ میڈ بائی کمبائنڈ ہارویسٹر از این آور از اکول ٹو دا ہارویسٹنگ آف 100 لیبر. دیکھیں ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ 1 گھنٹے کے اندر ایک ہارویسٹر جتنا کام کرتا ہے اتنا کام جو ہے 100 مزدور مل کے 1 گھنٹے کے اندر کرتے ہیں. تو دیکھیں مشینری کا استعمال کتنا امپورٹنٹ ہو گیا. اب 100 مزدور جو ہے وہ انگیج ہو کر 1 گھنٹے میں جتنا کام کرتے ہیں اتنا کام ایک ہارویسٹر 1 گھنٹے میں کر دیتا ہے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے جو افیکٹونیس اور جو کس قدر بڑھ گئی. ٹھیک ہے جی. دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو مزدور کے ذریعے سے جو ہارویسٹنگ ہوگی اس میں گرین یا کراپ کا لاس بھی بہت زیادہ ہوگا، جبکہ ہارویسٹر جو ہے وہ کراپ کو ضائع کیے بغیر جو ہے وہ ہارویسٹ کر دے گا. Thus, the technological innovation can increase the production and productivity. Not only technological introduction will increase the production as well as increase the productivity. Okay, but as far as underdeveloped countries are concerned, the mechanized farming will replace human labor.
سو میکنائز فارمنگ جو ہے وہ ہیومن لیبر کو ریپلیس کر دیں گے. دا انڈر ڈیولپ کنٹریز ویئر دیر از شارٹیج آف فنڈز اینڈ دا لینڈ parcels are small and the labor is abundant, the introduction of heavy machinery techniques will not only lead to create rural employment, but it will not also reduce the cost, as well as technologies are least suited for the poor countries. اب جہاں تک ٹیکنالوجی کی امپورٹنس کی بات ہے وہ تو میں نے آپ کو ثابت کر دی کہ ایک ہارویسٹر ایک گھنٹے میں اتنا ہی کام کرتا ہے جتنے میں 100 مزدور ایک گھنٹے میں کام کرتے ہیں. لیکن اب ایشو کیا ہے, چونکہ مشینری مہنگی ہوتی ہے, کیپٹل ہوتا ہے, آگے ہی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اسکیرسٹی آف دا کیپٹل ہوتا ہے. اچھا پھر کیپٹل کے استعمال سے 100 مزدور بے روزگار ہو گئے, آگے ہی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بہت زیادہ بے روزگاری موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹر کے استعمال کے لیے لینڈ کے جو فارمز ہیں ان کا سائز بڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور سوٹیبل سائز ہونا چاہیے ہارویسٹر کے استعمال کے لیے, چھوٹے چھوٹے سائز نہیں ہونے چاہیے. تو جہاں پہ زمینیں چھوٹی چھوٹی یا اونچی نیچے یا پہاڑوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا فارمز ہیں, وہاں پہ ہارویسٹر نہیں جا سکتے, وہاں پہ obviously مزدوروں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو اس سے ان امپلائمنٹ پیدا ہونے کا خطرہ ہے. اسکیرسٹی آف کیپٹل کی وجہ سے ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ دا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ لیڈ پور کنٹری ول ہیو اسپینڈ پریشیس فارن ایکسچینج آن دا امپورٹیشن آف ہیوی مشینری. Again, the wave of the increasing use of farming machinery may lead to expropriation of small holding by landlords and money lenders. اب بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیں. دیکھیں, اگر ویلیو آف ایکسپورٹس از اکول ٹو ویلیو آف امپورٹس, ہم کہیں گے بیلنس آف پیمنٹ. اگر ایکسپورٹس زیادہ ہوں اور امپورٹس کم ہوں تو ہم کہیں گے سرپلس ان بیلنس آف پیمنٹ. اور اگر امپورٹس کی ویلیو زیادہ ہو اور ایکسپورٹس کی کم ہو تو اس کو بولیں گے ہم ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ. اب دیکھیں, ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ فیس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے کریکٹرسٹکس کے اندر شامل ہے کہ وہ جو پرائمری گڈز ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ چیپ ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے کم فارن ایکسچینج ارن ہوتا ہے. اب وہ جو قیمتی فارن ایکسچینج ہے اس کو ہم ہیوی مشینری کی امپورٹ کے لیے, پہلے تو اتنا ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے کہ ہم ہیوی مشینری امپورٹ کر سکیں. اگر وہ ہم کر بھی لیں تو ہمارے بجٹ کا جو آلریڈی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو آلریڈی ڈیفیسٹ کا شکار ہے اس میں اور ڈیفیسٹ ہو جائے گا. اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لون لینا پڑے گا, ایکسٹرنل لون, چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز IMF ورلڈ بینک سے لینا پڑے, چاہے وہ کنٹریز ڈفرینٹ سے لینا پڑے. وہ ہمیں الٹیمیٹلی واپس لوٹانا ہے, سود کے ساتھ لوٹانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ ہم کو بہت مہنگا پڑے گا, بہت کاسٹلی ہوگا. تو یہ ایشوز ہیں. دیکھیں, فرسٹ آف آل یوز آف ٹیکنالوجی از ویری وائٹل ان ایگریکلچر سیکٹر. دس ہیز بین آلریڈی پرووڈ. یہ ہم آپ کو پہلے ثابت کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم اس کے استعمال کے اندر جو ہمارے پرابلمز یا ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مشینری کا استعمال, ٹیکنالوجی کا استعمال ایگریکلچر سیکٹر کے اندر نہ صرف پروڈکشن بڑھائے گا بلکہ پروڈکٹیوٹی بڑھائے گا, لیبر سیور ٹیکنیک استعمال ہوں گی. لیکن پرابلمز کیا کہ فیس کرنے پڑیں گے, چونکہ مشینری کا استعمال لیبر سیونگ ٹیکنیک ہے, کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک ہے, لہذا ہم آلریڈی ان امپلائمنٹ کا جو ہے ہیویلی ان امپلائمنٹ کا شکار کنٹری ہیں, اور ڈیولپنگ کنٹریز آلموسٹ سارے ہی ان امپلائمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ مزید ان امپلائمنٹ کا بوجھ کس طرح سے اٹھائیں گے, ایشو نمبر 1. سیکنڈ ون یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فارم کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, لہذا بڑی بڑی مشینری چھوٹے فارمز کے اوپر کس طرح سے استعمال کی جائیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. کاسٹ افیکٹونیس کی بات آگے. تیسرا یہ ہے, ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمیں وہ مشینری امپورٹ کرنے کے لیے فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے, اور فارن ایکسچینج اتنا ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے, کیپٹل کی شارٹیج ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ میں ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہمیں نہ صرف وہ جب واپس لوٹانا ہوتا ہے تو وہ ہمیں سود کے ساتھ لوٹانا ہوتا ہے, لہذا وہ ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ قرضوں کا شکار کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں مشینری کے استعمال کے راستے میں بہت ساری دقتیں ہیں. جو پہلا طریقہ آپ اکانومسٹ نے بتایا کہ امپروونگ اسمال اسکیل ایگریکلچر ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن, تو اس کا ایشو ہم نے آپ کو نہ صرف اس کی یوزفلنس بتائی بلکہ ہم نے وہ ایشوز بتائے جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں. اب یہ ایشوز جو ہیں ان کو دور کر کے ہم ایگریکلچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس کی مدد سے ہم رورل ایریا کو ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. نا فردر مور, the use of biological innovation like hybrid seed
improved irrigation facilities and chemical innovations like use of fertilizer, pesticide and insecticides etc. are also furnished with lot of problems. اب دیکھیں دو قسم کی چیزیں بتائیں آپ کو, ٹیکنیکل جو ہے انوویشنز بتائیں, اب بایولوجیکل انوویشنز بتا رہے ہیں. بایولوجیکل انوویشن یعنی کہ ادھر بیلوں کی جگہ پہ ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر آ گئے, مزدوروں کی جگہ پہ ہارویسٹر آ گئے, ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی اس کی یوزفلنس بھی بتائی اور اس کے پرابلمز بھی بتائے. اب دوسری چینج آ سکتی ہے بایولوجیکل انوویشن. بایولوجیکل انوویشن یعنی ہائیبریڈ سیڈ استعمال کریں, اریگیشن فیسلٹیز بہتر کریں, کیمیکل انوویشن کریں جس میں فرٹیلائزر پہلے سے بہتر استعمال کریں, پیسٹیسائڈ کریں, انسیکٹیسائڈز استعمال کریں. ان کے ساتھ بھی بہت سارے پرابلمز جو ہیں ہمیں فیس کرنے ہوتے ہیں. However, the recent technique shows that these innovations yield better result than the mechanical changes. تو میکینیکل چینج کی نسبت بایولوجیکل چینج سے بہتر ریزلٹ آتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر ہم بات کر رہے ہیں. As it is said that improved seeds, advanced techniques of irrigation and crop rotation, increased use of fertilizer, pesticide and herbicides, the new development in the medicines and animal nutrition represent major scientific advance in the modern agriculture. So these are the things which have already been introduced, right? اور ہم اس میں کیا چینجز لا سکتے ہیں؟ اریگیشن بہتر کر لیں, کراپ کو روٹیٹ کریں, ایک کراپ کے بعد دوسری کے بعد پھر پہلی چینج کرتے جائیں تاکہ زمین کا پراپر استعمال ہو. فرٹیلائزر زیادہ استعمال کریں, کیڑے مار ادویات استعمال کریں, ٹھیک ہے جی. جانوروں کے لیے چونکہ نئی میڈیسنز انٹروڈیوس ہو چکی ہیں ان کا استعمال کریں تو نہ صرف جانور آپ کے لیے صحت مند ہوں گے بلکہ وہ اگر دودھ دینے والے جانور ہیں تو ان کا دودھ بھی زیادہ ہوگا. اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی انوویشنز جو ہیں سائنٹیفک سامنے آ چکی ہیں جو بایولوجیکل چینجز کے تحت ہوتی ہیں, ان سے آپ کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز یا پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. دیز میجرز آر ٹیکنالوجیکل اسکیل نیوٹرل, دے کین بی اپلائڈ ایکولی افیکٹولی آن لارج اینڈ اسمال اسکیل. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے فارمز بڑے ہوں. اب دیکھیں نا, ٹیکنالوجیکل چینج لانے کے لیے آپ کے فارمز بڑے ہونے چاہیے. تھریشر, ٹریکٹر, ہارویسٹر کے لیے آپ کے فارمز کا سائز اپروپریٹ ہونا چاہیے. لیکن بایولوجیکل چینج کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس فارمز کا سائز جو ہے وہ اپروپریٹ ہو. چھوٹے فارم سے بھی بایولوجیکل چینج آ سکتی ہیں, بڑے فارمز کے اوپر بھی بایولوجیکل چینج کے ذریعے سے آپ پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. دے نیدر ریکوائر لارج کیپٹل نور میکینیکل equipments, therefore they can more suitable to use as far as underdeveloped countries are concerned. اوکے, اب دیکھیے آپ نے بات دوبارہ آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اکانومسٹ نے آپ کو دو طرح کی جو ہے اسٹریٹجیز بتائیں, ٹھیک ہے. اس میں پہلی اسٹریٹجی آپ دیکھیں, یہ ہم آپ کے سامنے ہے, اسمال سیل ایگریکلچر, ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن. اب ٹیکنالوجی اور انوویشن کے اندر دو قسم کی ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہیں, رائٹ. ایک بایولوجیکل انوویشن ہے, ایک ٹیکنالوجیکل انوویشن. ٹیکنالوجی کے اندر ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر آ جاتے ہیں. بایولوجیکل کے اندر سیڈ, فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ, انسیکٹیسائڈ وغیرہ وغیرہ آ جاتے ہیں. اس کے پرابلمز دیکھیں ٹیکنالوجیکل میں بہت سیریس ہیں. آپ کو ایک اسٹینڈرڈ سائز چاہیے فارم کا ٹیکنالوجیکل چینج لانے کے لیے. آپ کو بہت زیادہ کیپٹل درکار ہے. ٹیکنالوجی امپورٹ کرنے کے لیے آپ بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ فیس کرنا پڑے گا آپ کو, جو کہ الٹیمیٹلی جا کر آپ کو ہائیلی ڈیٹ کنٹریز کے اندر شامل کر دے گا. لیکن جو بایولوجیکل چینج کے لیے نہ صرف آپ کو اپروپریٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے, ان کے چاہے وہ کسی طرح کا بھی فارم ہو, اسمال فارم ہو, میڈیم فارم ہو, لارج فارم ہو, اوکے, کسی طرح کے بھی فارمز ہوں, آپ کو اس میں دقت یا ایشو نہیں ہوگا. دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے آپ کو فارن ایکسچینج کی یعنی کہ امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ لوکلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. پیسٹیسائڈ بھی, فرٹیلائزر بھی, ہربیسائڈز بھی, یہ ساری چیزیں, اور ایگریکلچر کراپ کی جو روٹیشن ہے وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بایولوجیکل چینج جس کے لیے کیپٹل کم درکار ہوتا ہے وہ زیادہ یوزفل ہے کمپیئر ٹو دا میکینیکل چینج جس میں کیپٹل زیادہ درکار ہوتا ہے اور اپروپریٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. سو دس واز دا بیسیکلی دا ویری فرسٹ سجیشن presented by the different economists to develop the agriculture sector, to develop the rural area of your developing country. Okay, now second جو چیز ہے وہ انسٹیٹیوشنل اینڈ پرائسنگ پالیسی, پرووائڈنگ دا نیسیسری اکنامک انسینٹیو. پرائسنگ پالیسی کے حوالے سے میں نے ہلکا سا آپ کو انٹروڈکشن دے دیا. ایز فار ایز دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز آر کنسرنڈ, دے لیک سوشل انسٹیٹیوشن اینڈ گورنمنٹ پالیسیز ایز ویل ایز ارینجمنٹ
whereby the poor farmer could be provided the adequate amount of hybrid miracle seed varieties of wheat, corn, rice and increase water and chemical facilities. چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا پرابلم کیا ہے, وہاں پر ایسے انسٹیٹیوشنز یا گورنمنٹ کی پالیسیز یا ایسی ارینجمنٹ نہیں ہوتی جس کی مدد سے غریب کسانوں کو اچھا ہائی ییلڈ ویرائٹی HYV سیڈ یا جس کو جو ہے ہائیبریڈ میریکل سیڈ بھی بولتے ہیں وہ پرووائڈ کیا جا سکے کارن کے لیے, ویٹ کے لیے. ٹھیک ہے, واٹر جو ہے وہ اپروپریٹ ٹائم پر جو ہے وہ پہنچانے کے لیے انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ کی پالیسی بہت کمزور ہے, اور کیمیکل فیسلٹیز کے لیے بھی ایسا کوئی انسٹیٹیوشنل پرائسنگ پالیسی موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے اس کے ایگریکلچر کے ڈیولپ ہونے کے امکانات بہت کمزور ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے, گورنمنٹ کی پالیسیز اپروپریٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. اب ہونا کیا چاہیے؟ دا گورنمنٹ پالیسی میئر اینڈ سوشو اکنامک فیکٹر آر ناٹ اسکیل neutral. They often serve the need and vested interest of the wealthy and the land owners. اب گورنمنٹ کو ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے بیسیکلی جو کہ اسمال فارمر یا فارمرز کے لیے یوزفل ہو, لیکن ایسا نہیں ہے, چونکہ پولیٹیکل پاور گین کر کے لینڈ لارڈز گورنمنٹس میں آ جاتے ہیں, لہذا وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے ان کو نظر میں رکھتے ہیں اور وہ ایسی پالیسی اپناتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے لینڈ لارڈز کو فائدہ ہو, نہ کہ اسمال جو لینڈ اونر ہیں ان کو فائدہ ہو. اور وہ ایسی کوئی پالیسی نہیں دیتے جس سے اسمال فارم اونرز کی جو آؤٹ پٹ ہے یا پروڈکٹیوٹی ہے یا پروڈکشن ہے اس میں انکریز ہو سکے. وہ ایسی کوئی پالیسی پرائسنگ پالیسی ہو یا وہ پروویژن آف دا پیسٹیسائڈ کے لیے کوئی میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرتے جن کی مدد سے جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ ہو اور رورل کے ایریا کے لوگ بھی ڈیولپ ہوں, ان کی ہیلتھ, ان کی ایجوکیشن اور ان کی یہ تمام بیسک فیسلٹیز ان کو چیپ ریٹ پہ مل سکے. The big landlords are in a position to get greater advantage as they have greater access to complementary inputs and support services. They can drive out the small farmer out of the market. So اگر فری مارکیٹ کے اندر دیکھیں تو وہ اس میں بھی اسمال فارمرز کو بڑے فارمرز جو ہیں وہ باہر دھکیل دیتے ہیں. They get the facilities of low interest government credit where as the small holders are bound to move toward money lender who charge exceedingly high interest rate. یہ آپ کی روزمرہ کی بات ہے. بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے آج کل آپ کے ملک میں اور اسی طرح سے اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی یہ ایشوز ہے کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے قرضے لے کے پھر معاف کروا لیتے ہیں, جبکہ چھوٹے ذمہ دار جو ہیں وہ اس اتنی سخت شرائط کو پورا نہیں کر پا سکتے ہوتے بینکوں کی, تو وہ لہٰذا منی لینڈر جن کو ہم مہاجنز بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان سے قرضہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں جن کا ریٹ آف انٹرسٹ بہت ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پہ جب وہ قرضہ لے کے اگر وہ پروڈکشن پروسیس کے اندر شامل بھی ہو جاتے ہیں, بایولوجیکل چینج لانے کے اندر جو ہے وہ لے بھی آتے ہیں, اس کے اندر انوویشنز بھی لے آتے ہیں, HYV ورائٹی ییلڈ ورائٹی سیڈز بھی استعمال کر لیتے ہیں, لیکن ان کا جو پروفٹ ہے وہ انسٹیڈ کہ ان کی لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کی طرف جائے بلکہ وہ مہاجنوں کی اور ساہوکاروں کی جیب میں چلا جاتا ہے, اور وہ نسل در نسل جو ہے وہ قرضے کا شکار رہتے ہیں. Thus the gap between the poor farmer and the so-called progressive farmer further increases. تو بڑے بڑے progressive farmers جو ہوتے ہیں, لینڈ لارڈز ہوتے ہیں, اور جو چھوٹے farmers ہوتے ہیں ان کے اندر گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پچھلے آپ نے جو سجیشنس اکانومسٹ میں اس میں دیکھا کہ بایولوجیکل چینج لانے کے لیے آپ کو فارم کی سائز کا اپریپریٹ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا جو ہے وہ چھوٹا فارم ہو یا بڑا فارم ہو, اس کے لیے بایولوجیکل چینج اس پہ لائی جا سکتی ہے, اور اس کی مدد سے ایگریکلچر کو ڈیولپ کر کے ہم رورل ایریا کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن اور پرائسنگ پالیسی کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ہمارے یہاں انسٹیٹیوشن بہت کمزور ہیں. ہمارے یہاں حکومت کی پرائسنگ پالیسی اپروپریٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں ڈیولپنگ کنٹریز آر رولڈ بائی لینڈ لارڈز, رائٹ, وہ بہت انفلوئنشیل ہوتے ہیں, اور وہ بینکوں کو اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ انفلوئنس کر کے قرضے بھی لے لیتے ہیں اور معافی کرا لیتے ہیں, اور اپنے جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کا اپروپریٹ استعمال کر کے اس میں میکسیمم پروفٹ ارن کر لیتے ہیں. جبکہ جو چھوٹے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو مہاجنوں اور ساہوکاروں کے پاس سے قرضہ لے کر جو ہے اپنا ایگریکلچر فارم کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہو جاتی ہے, ساتھ ساتھ ان کے پروفٹ
پروفٹس جو ہے مہاجن اور ساہوکار لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو نہیں ہو پاتا. ان وجوہات سے جو گیپ ہے اسمال فارمر اور لارج فارمر کا، اس میں جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. Therefore, if institutional arrangements do not favor the poor farmer, the rural poverty cannot be alleviated. So, if you want to alleviate the rural poverty, if you want to increase the living standard of the agriculture, labor, small farmer or the rural class, then you will have to implement the proper policies, right? So, ان policies کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ بڑے لینڈ لارڈس. کیوں؟ کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، پالیسی میکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو آپ کو ایسی ارینجمنٹ کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کی مدد سے اسمال فارمر بھی بینیفٹ اٹھا سکیں اور ان کا جو ہے وہ لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہو سکے. ادروائز پھر کیا ہوگا؟ جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی، دے ڈو ناٹ فیور دا اسمال فارمنگ، اور رورل پاورٹی جو ہے وہ ایلیویٹ نہیں ہو پا رہی، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. Thus, the development policy should not aim at increasing the poverty. ٹھیک ہے جی. Now, there is another field where required major improvement in government policies related to pricing of agriculture commodities like wheat, rice, sugarcane and corn in local market. Right? یہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں. In certain countries, in order to compensate the urban worker or promote industrial development, the agriculture prices are kept low. The farmer are paid price lower than the market price. اب یہ آپ دیکھیے گا، ہوتا یہ ہے کہ اگر پرائسز ایگری پروڈکٹ کی ہائی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے فارمرز کو تو پروفٹ ہوگا، لیکن جو لوگ نان فارم ایکٹیویٹیز میں ان کی انکم پر نیگیٹو اثر ہوگا، یعنی کہ ان کی پارا پرچیز کم ہو جائے گی، زیادہ پرائز. تو کیا جاتا ہے، گورنمنٹ ایسی پالیسی انٹروڈیوس کراتی ہے جس کی وجہ سے ایگری پروڈکٹ نیسیسری گڈ کی پرائسز کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ sport price policy, right? I'm talking about general policy. تو گورنمنٹس کیا کرتی ہیں، ایگری پروڈکٹ کی پرائسز کو آرٹیفیشلی لو رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریل سیکٹر کے اندر لیبر انگیج ہوتی ہے ان کی پارا پرچیز زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے جو فارمر ہیں ان کے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. In this situation, the farmers are disappointed and are not prepared to follow modern techniques of the production. So, ایسی صورت میں farmers جو ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور ماڈرن ٹیکنیکس کی طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. They would suppress the incentives and the food supplies will go on lagging behind the demand. Okay? ان کے انسینٹیوز ختم ہوتے ہیں، فوڈ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے، سپلائی نہیں بڑھ رہی ہوتی، تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر جو لیگ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس صورتحال میں پھر انڈر ڈیولپ کنٹری کیا کرتے ہیں، فوڈ کو امپورٹ کرتے ہیں، جس کے اوپر بہت پریشیس فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے، جو بیسیکلی آپ کا ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ ہونا تھا امپورٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر بھی خرچ ہونے سے بیلنس آف پیمنٹ میں ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، اور اس بیلنس آف پیمنٹ کو کا ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، جو کہ آپ کو اور زیادہ جو ہے آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. Therefore, the economists suggest that to promote agricultural development and rural uplift, there is a need to make institutional change in the society, which will not only provide sufficient supplies of input, but incentive among the farmers should be created through proper support price. اب یہ کیا بات ہوئی، اکانومسٹ میں کیا سجیسٹ کر رہے ہیں، ہمیں ایسا ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی پالیسی جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انسٹیٹیوشنز کے اندر بنیادی چینج لانی ہے، تاکہ وہ جو ہے ان پٹ کی سپلائی جو ایگریکلچر سیکٹر کی ہے وہ چیپ قیمت پر جو ہے پرووائڈ کرنے کے قابل ہو سکے، تاکہ فارمرز کو انسینٹیوز ملیں اور وہ زیادہ آؤٹ پٹ دے، جس کی مدد سے جو ہے وہ فارمر جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکے، ان کی انکم زیادہ ہو سکے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو سکے. وہ ایگریکلچر سپورٹ پرائس ہے جو کہ ہیلپ کر سکتی ہے فارمر کو، انسینٹیو دے سکتی ہے فارمر کو زیادہ پروڈیوس کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ ان کی پروفٹ زیادہ ہو سکے. Thus the agri strategy should comprise green revolution, support price and agri reform. So ایگریکلچر پالیسی کے 3 حصے ہیں: گرین ریولوشن
یعنی کہ بایولوجیکل اور ٹیکنیکل چینجز لائے جائیں جس سے آؤٹ پٹ ملٹیپل ٹائم انکریز ہو جائے، یعنی کہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہو. دوسرا سپورٹ پرائس، اور تیسرا ایگری ریفارم، یعنی کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف لینڈ جو ہے اس کو کریکٹ کیا جائے، اس کو درست کیا جائے. جس کے پاس زمین زیادہ ہے اسے لے کر اس کو دی جائے جو بے زمین ہے، جو اس کا پراپر یا آپٹیمل یوز کرے. سو دیز آر دا سجیشنز آف ڈفرنٹ اکانومسٹ ٹو ڈیولپ ایگریکلچر سیکٹر تھرو وچ وی کین ڈیولپ دا رورل ایریا آف ڈیولپنگ کنٹریز. ناؤ economics of small scale agriculture ہم دیکھیں گے. We know about the agrarian structure of Asia, Latin America and Africa. This gives us information that in these areas of the world the major share of agriculture consists of subsistence or small scale farming. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا اور آج پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ تینوں ریجنز جو ہیں، چاہے وہ ایشیا ہے، لیٹن امریکہ ہے یا افریقہ ہے، یہ سبسسٹنس فارمنگ کی سٹیج پر زیادہ تر سبسسٹنس فارمنگ کی سٹیج سے گزر رہے ہیں. یہاں پر چھوٹے چھوٹے فارمز کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو مور دین 70% آف لینڈ از اونڈ بائی لیس دین 2% آف دا پیپل. ان کے بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں اور وہ اپنے فارمز کا آپٹیمل یا پراپر استعمال نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ اپنے فارمز کو پریسٹیج اور پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وی شیل ڈسکس دا سیلینٹ فیچر آف اسمال اسکیل کلٹیویشن ایگریرین سسٹم فرسٹ اینڈ دین ویل کنکلوڈ دس لیکچر. Now, feature of small scale agrarian system. The first feature is, under the small scale farming, land is normally limited. As a result, cultivation is made under intensive system where agricultural goods are produced by employing more labor with a fixed price of land, fixed piece of the land. But this leads to application of diminishing return along with fall in the fertility of the land. So this is the very first feature of the small scale agrarian system. دیکھیں یہاں پر ہوتا کیا ہے، ان ریجنز کے اندر چھوٹے چھوٹے فارمز ہیں. اچھا، اگر ان فارم کا ہم نے پر پروڈکشن بڑھانی ہے تو چونکہ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، سپلائی آف لینڈ تو بڑھائی نہیں جا سکتی، تو کیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر مزدوروں کی تعداد بڑھا کر آؤٹ پٹ زیادہ کی جاتی ہے. اگر آپ کی زمین فکسڈ ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر مزدوروں کی تعداد بڑھاتی چلے جائیں تو آپ الٹیمیٹلی لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن کے جو ہے وہ تحت کام کرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ایڈیشنل مزدور کی جو مارجنل پروڈکٹیوٹی ہے وہ پچھلے مزدور سے کم ہوتی چلی جائے گی. اوکے، سو ایم پی ول اسٹارٹ ڈیکریزنگ، ٹھیک ہے، ود این ایڈیشنل یونٹ آف انپٹ دیٹ از لیبر. ٹھیک ہے. سو پہلا فیچر یہ ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے زمیندار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی زمینوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فارمز ہوتے ہیں جو کہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. دس از دا ویری فرسٹ فیچر. وائی دے آر ورکنگ انڈر دا لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن؟ بیکاز لینڈ از فکسڈ and they are increasing labor to increase the output. So ultimately third stage پر آپ law of diminishing return پر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. first stage پر increasing return, then constant and then decreasing return. Then the second feature is in small scale farming, right, peasantry, the peasant is poor financially. Accordingly, he is unable to employ bulk amount of capital on land. چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں، فائنینشلی پور ہوتے ہیں، کیپٹل کا استعمال نہیں کر پاتے. دوسرے لفظوں میں when scale of agri production is limited, the technological and biological changes in agriculture cannot brought about. This would result in lower agricultural output. دیکھیے چھوٹی سی زمین کو اگر بار بار استعمال کیا جائے تو اس کی فرٹیلٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یو نو دیٹ رائٹ. اب دیکھیں کہ جب اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین کے ہوں گے اس کے اوپر مشینری بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. وہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اسمال فارمز کے اوپر بڑی مشینری استعمال نہیں کی جا سکتی. اگر مشین کے استعمال نہیں کیا جائے، صرف لیبر ہی استعمال ہوگی تو آؤٹ پٹ آبویسلی کم ہوتی چلی جائے گی. تو پہلی اس جو ہے فیچر کے اندر آپ نے دیکھا کہ آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے، فرٹیلٹی کم ہوتی ہے اور لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن کے نیچے تحت کام ہو رہا ہوتا ہے. دوسرے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بیسیکلی ایگریکلچر آؤٹ پٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ کوئی بایولوجیکل اور ٹیکنیکل چینجز نہیں لائی جا سکتی. تھرڈلی
کیوں نہیں لائی جا سکتی؟ کیونکہ وہ فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں، کیپٹل کا استعمال نہیں کر سکتے ہوتے، اپروپریٹ فارم سائز نہیں ہوتا کیپٹل کے استعمال کے لیے، بایولوجیکل چینجز لانے کے لیے کیپٹل نہیں ہوتا ان کے پاس. دا تھرڈ ون از دا اسمال اسکیل کلٹیویشن deprives a farmer from internal and external. نہ انٹرنل اکانومیز مل رہی ہوتی ہے اسمال اسکیل کو، نہ ایکسٹرنل اکانومیز مل رہی. ایز اے ریزلٹ نیدر ہز کاسٹ ول ڈیکریز نور دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ ول امپروو. دیکھیں اگر ایکسٹرنل اور انٹرنل اکانومیز نہیں مل رہی تو کاسٹ بھی کم نہیں ہوگی اور کوالٹی بھی پہلے سے بہتر نہیں ہوگی. اس وجہ سے ناٹ اونلی دا کنزیومر ول بی affected by the farmer will also remain untrapped into the poverty. ٹھیک ہے جی. اس سے نہ صرف کنزیومر کو مہنگی چیز بلکہ کم کوالٹی والی چیز ملے گی، بلکہ فارمر خود اس کی پروفٹس کم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ غربت میں دھنستا چلا جائے گا. The fourth feature is the agri sector is furnished with uncertainty and risk. ٹھیک ہے، ایگریکلچر سیکٹر انسرٹینٹی اور رسک کا شکار ہوتا ہے. انسرٹینٹی کس چیز کی؟ اس کی آؤٹ پٹ کا انحصار قدرتی پانی کے ذریعے، بارش کے پانی کے ذریعے، انسرٹینٹی. پھر وہ انوویشن نہیں لا سکتا، اس کے پاس کیپٹل نہیں ہے، انسرٹینٹی. رائٹ، ری انویسٹ کا نہیں سوچ سکتا کیونکہ اس نے اسٹیپل فوڈ پروڈیوس کرنی ہے اور ایک ہی زمین سے اس نے پورے سال کی جو ہے اپنی خوراک جو ہے وہ اگانی ہے، لہذا وہ رسک نہیں لے سکتا، انسرٹینٹی ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. یہ small agri farms are basically furnished with uncertainty and risk. There are natural climates along with the fluctuation in the price. Commission agents make unlawful deduction while the money lender insists upon repayment of old debt. نئے قرضے بھی چاہیے ہوتے ہیں اور پرانے قرضے واپسی کے لیے لوگ ان کے سر کے اوپر پریشر بھی بنا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسرٹینٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. In such circumstances, the farmer have to struggle hard for existence. دیکھیں ان ساری چاروں صورتحال میں کہ جب کہ فرٹیلٹی لینڈ کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جب کہ پروڈکٹیوٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جب کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جب کہ کوالٹی آف دا پروڈکٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جب کہ انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جب کہ رسک بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ساری صورتحال مل کے کرتی کیا ہے؟ یہ In such circumstances, farmer have to struggle hard for existence. اس کو اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. This is very much true in case of poor and small farmers, as they have limited financial resources, particularly when they have pledged their land and prospective crop. In such situation, how the small farm can go to progressive cultivation. So, ان تمام سخت حالات، ان تمام فیچرز جو چار اس سلائیڈ پہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان کی وجہ سے اس فارمر کو سروائیول کا ایشو ہو جاتا ہے اور فارمر جو ہے وہ پروگریسو کلٹیویشن کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا. سو ناؤ the next feature is the majority of small scale farmer consist of the tenants. They have to pay rent to the landlords along with their own survival. اب یہ ففتھ فیچر یہ ہے کہ زیادہ تر یہاں کے زمیندار ٹیننٹس ہوتے ہیں، مزارع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نہ صرف انہوں نے اس زمین پر جو پروڈکشن ہوئی ہے اگری اس کو شیئر جو ہے مالک کو بھی دینا ہے، زمین کے مالک کو بھی یعنی کہ لینڈ لارڈ کو، بلکہ انہیں اپنے سروائیول کے لیے بھی اس میں سے کچھ پورشن رکھنا ہوتا ہے. اکارڈنگلی دے ہیو ٹو اسٹرگل ویری ہارڈ. They are at the mercy of the landlord who has divided their land into small part in order to increase the tenant. بڑا زمیندار جو ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں زمین کو تقسیم کر دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیننٹس ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے ایریا میں اس کی کام کرنے والوں کی فوج ہو، تاکہ وہاں سے ان کی مدد سے پولیٹیکل پاور گین کر سکے اور جس کی مدد سے وہ اسمبلیوں میں پہنچ کر حکومت کر سکے، لا میک کر سکے. دس از ہاؤ بیسیکلی the politicians are ruling in developing countries, right? They gain the political power from their farms and they use their landlord power to rule the country. Okay, the landlord exploit the small farms, right? Above all, the public policy hardly benefit the small peasants, despite their problem of small scale agri business. It is being observed in Latin America, Asia and Africa that the small farms use their land efficiently. اچھا، اب اس میں ایک پوائنٹ اپنے غور سے دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا کی بیس کے اوپر اتنی ہرڈلز اور اتنی پرابلم کو فیس کرنے کے باوجود
دیکھا یہ گیا کہ اسمال فارمر اپنی زمین کو زیادہ ایفیشینٹلی استعمال کر رہا ہوتا ہے کمپیئر ٹو دا لارج فارمر. اب دیکھیں اس میں گورنمنٹ پالیسیز جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں, انسٹیٹیوشنز جو اس کے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, اس کے جو اس کو ساہوکاروں کی تھریٹس ہوتی ہیں, نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کے ایشوز ہوتے ہیں. اس کے باوجود کمپیریٹیولی جو اسمال فارمر ہے وہ زمین کا استعمال لارج فارم سے زیادہ ایفیشینٹلی کر رہا ہوتا ہے. There is reduced mismanagement of the resources as there is further utilization of the land and the labor. There is reduced wastage of agri products produced and the farmer may get due price at their product. Here there is neither absentee landlordism nor the land remains idle. Again, the small farmer make proper arrangement regarding storage of their produce. Okay, so in spite of these all problems which we have discussed already, right, in spite of all those hurdles, right, یہ فارمر اپنی زمین کا بہتر استعمال کرتے ہیں. یہاں ان پر ایبسینٹی لینڈ لارڈزم نہیں ہوتا, یعنی کہ آپ کی زمین گاؤں میں, آپ شہروں میں رہ رہے ہیں اور آپ کے مزارع کام کر رہے ہیں. اسمال اسکیل میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا, تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ اسمال اسکیل کے پرابلمز ہونے کے باوجود وہ بڑی افیکٹو ہے. Now economics of agriculture specialization, this is the last topic of today's lecture. ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے in agriculture specialization farmer produce on one crop instead of so many crops. ٹھیک ہے جی, اسپیشلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ فارمر صرف ایک کراپ پروڈیوس کرے بجائے اس کے کہ بہت ساری کراپس پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ in other word farmer adopts specialized farming, right. اسپیشلائز فارمنگ پھر کیا ہوئی کہ فارمر صرف ایک کراپ کو فوکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بیچ کر پروفٹ لے کے باقی ضرورتیں زندگی خرید رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اسپیشلائز فارمنگ کے حوالے سے بات کہتے ہیں. بائی ڈوئنگ سو دے اویل آل دوز بینیفٹس وچ آر اکر ٹو دا بگ بزنسز. اوکے, ہینس دا گڈز آر پروڈیوس آن لارج اسکیل. As in United States, Australia, New Zealand, other big countries, the landlord employ heavy machinery, fertilizers, and high yield variety seed along with their big farm. As a result, the goods are produced on a large scale. اب اس کو دیکھیے گا, یہ جن کنٹریز کا میں نے نام لیا جس میں یو ایس, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور دوسرے کنٹریز کی بات ہو رہی ہے, فرانس وغیرہ کی, یہاں پر جو ایگریکلچر ہے وہ تھرڈ سٹیج کے اوپر ہے. تھرڈ سٹیج کون سی سٹیج تھی؟ کمرشلائز فارمنگ, یعنی کہ بڑے بڑے فارمز ہیں اور ان کو انڈسٹریلائزڈ یعنی کہ انڈسٹریل بیسس پہ چلایا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہائی ییلڈ ویرائٹی سیڈز استعمال ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹیکنالوجی, فرٹیلائزر استعمال ہوتے ہیں, مشینری بڑی استعمال ہوتی ہے, فارم مشینری, جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن بہت ہائی ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریننگز اور جو ہے وہ آن جاب اینڈ آف جاب ٹریننگز کا بندوبست کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ فارمرز جو مزدور ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, اسکلڈ ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ بہت اسکلڈ مینیجرز ہائر کرتے ہیں, ہائیلی پیڈ مینیجرز ہائر کرتے ہیں, اور ایگریکلچر کو بالکل انڈسٹریل بیس کے اوپر جو ہے وہ رن کرتے ہیں. جیسے فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ انگور کے باغ جو ہیں وہ انڈسٹریل بیس کے اوپر رن کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک وائز اٹلی کے اندر بھی ایگریکلچر جو ہے وہ اسی طرح سے چلائی جا رہی ہے. اس طرح سے ایگریکلچر پر انڈسٹریلائز طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر پر کام کرنے سے نہ صرف کاسٹ کم ہو جاتی ہے بلکہ آپ کے ریونیوز زیادہ ہو جاتے ہیں. دا ویلفیئر آف ڈومیسٹک اینڈ فارن کنزیومر, کیونکہ پرائسز کم ہو جاتی ہیں, کاسٹ کم ہو جانے سے پرائسز کم ہو جاتی ہیں, لہذا نہ صرف لوکل بلکہ فارن, ڈومیسٹک بلکہ فارن کنزیومرز کو جو ہے وہ زیادہ اشیاء و خدمات ملتی ہیں ایٹ چیپ ریٹ, رائٹ. سو you can say that the welfare of the domestic and the foreign consumer increases as goods become available to them at lower prices. Here agriculture become a business as well as industry where we calculate the cost, revenue and the production function. دیکھیں انڈسٹری کے اندر ہم کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں, کاسٹ کے اندر ہم فکسڈ کاسٹ کو بھی دیکھتے ہیں, ویریبل کاسٹ کو بھی دیکھتے ہیں, مارجنل کاسٹ کو بھی دیکھتے ہیں. جہاں پر مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس کو اتنی ایکویلبریم قرار دے کے پرائس بھی ڈٹرمن کر لیتے ہیں, آؤٹ پٹ بھی ڈٹرمن کر لیتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ کی آؤٹ پٹ میکسیمم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا ریونیو میکسیمم ہوتی ہے, آپ کی کاسٹ منیمم ہوتی ہے. سو یہ وہ سارے طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم کاسٹ کو اینالائز کر کے منیمم کاسٹ اٹین کر لیتے ہیں, ریونیو میکسیمم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو
ایگریکلچر کو بھی انڈسٹریل خطوط کے اوپر ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور اس میں سے بہت زیادہ پروفٹ ارن کیے جاتے ہیں. اس طرح سے ویسٹ کے اندر جو یو ایس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ان کنٹریز کے اندر ایگریکلچر سیکٹر بھی انڈسٹریل لائنز کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس لیتے ہیں ان سے. گورنمنٹ آلسو امپوز ٹیکسز آن انکم آف ایگریکلچر لینڈ لارڈس، رائٹ. سو اس سے گورنمنٹ کے ریونیوز بڑھتے ہیں اور گورنمنٹ الٹیمیٹلی وہ ریونیوز جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ ویلفیئر کے لیے کنزیوم کرتے ہیں، ایکسپینڈیچر کرتے ہیں جو لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو جو ہے اور بہتر کر دیتے ہیں. دس ایگریکلچر سیکٹر آلسو کنٹریبیوٹ ٹو دا نیشنل اینڈ. سو نہ صرف ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، ایگریکلچرسٹ جو ہیں، بڑے فارمر جو ہیں، ان کی انکم کو بڑھاتا ہے، ویلفیئر لوگوں کی ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے خزانے میں بھی جو ہے اس کے اثرات پہنچتے ہیں اور ٹیکسز کے ذریعے سے ایگریکلچر کے اوپر جو لگے ہوئے ٹیکسز ہیں اسے گورنمنٹ کے خزانے میں بھی پیسے جاتے ہیں جو ان دا اینڈ جو ہے وہ جا کے غریب لوگوں کے اوپر جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں. ان اسپیشلائزڈ نیچر of agriculture, the production of agricultural labor decline while that capital and machine increase, right. Government and bank provide loans and other facilities to the farmer, such all lead to the boost agri output. اب دیکھیے جب اب لارج اسکیل کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر کی آؤٹ پٹ ہو رہی ہے تو پھر اس میں پروفٹس جنریٹ ہو رہے ہیں، ان پروفٹس کو ری انویسٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو بینکس ہیں اب وہ بھی آپ کو قرضہ دینے میں ہچکچاہٹ جو ہے کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ نے ایگریکلچر کے اندر سے جو انسرٹینٹی ہے انڈسٹریل خطوط کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے بینکس کو قرضہ دینے میں ایشو نہیں ہوگا، گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز جو اناؤنس کرنے میں ایشو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ایگریکلچر ڈیولپ ہو. اسی طرح سے گورنمنٹ فیسلٹیز ہاؤس ہولڈس کو جو ایگری ہاؤس ہولڈس کو دینا شروع کر دے گی. سچ آل لیڈس ٹو بوسٹ ایگری آؤٹ پٹ. یہ ساری چیزیں مل کر ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو بوسٹ کرتی ہیں. اگر فارمر کو ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر کے لیے قرضہ چاہیے تو بینک آرام سے ان کو دے دے گا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کے خطوط پر ایگریکلچر سیکٹر کام کر رہا ہے. آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہمارے یہاں بھی انڈسٹریل سیکٹر کے لیے اگر قرضے لیے جائیں تو وہ کمپیریٹیولی چیپ ہیں، اور اگر ایگریکلچر کے لیے قرضے لیے جائیں تو وہ مہنگے ہوتے ہیں. وہ کیوں مہنگے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایگریکلچر کے ساتھ انسرٹینٹی جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ کے ساتھ شامل ہوتی ہے. لیکن انڈسٹری کے ساتھ انسرٹینٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہاں پہ قرضے چیپ ہوتے ہیں، وہاں پہ رسک کم ہوتا ہے. جبکہ ایگریکلچر سیکٹر میں قرضے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انسرٹینٹی زیادہ. اگر آپ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو انڈسٹریل جن کی سٹیج 3 کی بیس پر کام کر رہے ہیں تو دیکھیے آپ کا سب سے امپورٹنٹ جو پرابلم سالو ہو جائے گا وہ اسکیرسٹی آف کیپٹل کا پرابلم سالو ہو جائے گا. انسٹیٹیوشنز ولنگلی آپ کو قرضے دینے کو تیار ہوں گے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ آپ ان کے قرضے ڈوبنے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ ایگریکلچر سے انسرٹینٹی ختم. لارج اسکیل کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، کاسٹ کو انالائز کیا جا رہا ہے، ریونیوز کو بڑھایا جا رہا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایگریکلچر کے اسکلڈ لیبر ہائر کیے جا رہے ہیں، تو انسرٹینٹی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. Then this is the reason that US, Australia, Canada are exporting wheat and maize to the whole world. یہی وجہ ہے کہ یہ تو صرف ویٹ کی بات ہے، اور بھی ایگری پروڈکٹس جیسے فرانس ہے، جیسے آپ کا یہ سارے جو ہے ایگریکلچر پروڈکٹ نہ صرف اپنے ملک میں کے لیے سفیشینٹلی پروڈیوس کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا جو ہے وہ فارن ایکسچینج جنریٹ کر رہے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ آپ کی کنٹری کو ڈیولپمنٹ کے راستے کے اوپر ڈال سکتا ہے. نو ڈاؤٹ دا اسپیشلائزڈ ٹائپ آف ایگریکلچر ہیز لیڈ ٹو بوسٹ دا ایگری output, but this has also led to increase the income of big farm holder as they have attained monopoly, as they are charging high price for their agri products. دیکھیں اب یہ ایک ایشو جو انڈسٹریل خطوط پر ایگریکلچر کو کام کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، اس میں ایک ایشو جو ہے کہ مونوپلیز قائم ہو جاتے ہیں. جب بڑے بڑے ایگریکلچرسٹ جو ہیں وہ انڈسٹریل بیسڈ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وہ اپنی مونوپلیز قائم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہائی پرائسز چارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کنزیومر کا سرپلس جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے.
So in such a state of affairs, there exist possibilities that big farmer could outcompete the small farmers. جب مونوپلیز پیدا ہو گئی تو پھر مونوپلی جو ہے اس کی مدد سے چھوٹے چھوٹے فارمرز کو جو بڑے بڑے فارمرز ہیں وہ مارکیٹ سے نکال باہر کریں گے. ٹھیک ہے جی. ایز اے ریزلٹ دا اسمال فارمر میں بیکم دیئر ٹیننٹس اور سروینٹس. تو پھر چھوٹے چھوٹے فارمر جو ہیں وہ بڑے فارمرز کے ملازم بن کے رہ جائیں گے. اکارڈنگلی دا فلو آف انکم اور ریسورسز میں موو ان دا فیور آف فیوڈل اور لینڈ لارڈ. تو پھر کنسنٹریشن آف ویلتھ ہونا شروع ہو جائے گی, یعنی کہ دولت جو ہے وہ اس کا ارتکاز ہو جائے گا بڑے بڑے لینڈ لارڈس کی طرف. رائٹ. تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مونوپلی کریٹ کرنے کے بعد چھوٹے فارمرز کو انڈسٹری سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, بڑا فارمر ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے پرائز کو لوور کر کے اپنی سپلائی زیادہ کرنے کے. وہ پرائز کو لوور کر کے جب سپلائی زیادہ کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا, اسمال فارمر جو ہے اس کے لیے پروفٹ کا پروفٹ ختم ہو جائے گا. جب وہ پرائسز کو لوور کرے گا تو لوگ بڑے فارمر کی پروڈکٹ کی طرف چلے جائیں گے. اسمال فارمر کو بھی پرائز کم کر کے بیچنا پڑے گا جس سے اس کے پروفٹس ختم ہو جائیں گے, لہذا وہ انڈسٹری کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اور جب وہ چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر لارج فارمر جو ہے وہ مونوپلی قائم کر لے گا. دین جو ہے وہ مونوپلی کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ تو آبویسلی آپ نے مائکرو اکنامکس میں پڑھے ہوں گے اور وہ سارے اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے. Moreover, when agriculture becomes specialized, the agri goods would be exported. The multinational corporation may enter into the agriculture. So جب آپ دیکھیں گے جب آپ کا ایگریکلچر سیکٹر نے ایکسپورٹیبلز پروڈیوس کرنا شروع کر دیا تو پھر ملٹی نیشنل کارپوریشن انٹر ہو جاتی ہیں اور آ کے جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, جیسے نیسلے کی مثال آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. They may earn extraordinary profit by exploiting the international consumer. سو انٹرنیشنل کنزیومر سے ایکسٹراڈنری پروفٹ ارن کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہیں. ان دس وے دا بینیفٹس آف لارج اسکیل پروڈکشن میں بی اوور ریٹڈ. ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے بینیفٹس جو ہیں ان کی نسبت جو ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. سو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم ان ایشوز کو مونوپلی کریٹ نہ ہونے دیں, اگر گورنمنٹ ایسی پالیسی اپنائے جس کی وجہ سے جو ایگریکلچرسٹ ہیں, لارج فارم اونرز ہیں, وہ مونوپلی قائم نہ کر پائیں تو یہ لارج فارم سکیل کے اوپر کام کرنے سے جو ہے اکانومی تیزی کے ساتھ ترقی کرے گی. نہ صرف وہ خود ترقی کرے گی بلکہ اپنے ساتھ دوسرے سیکٹر جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو بھی ڈیولپ کرے گی, جس سے الٹیمیٹلی ملک کی جی ڈی پی بڑھے گی, پر کیپٹا انکم بڑھے گی, لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا, جس سے گڈز اینڈ سروسز چیپ اویلیبل ہوں گی, پاور آف پرچیز کنزیومر کی زیادہ ہو جائے گی, ہاؤسنگ, کلین واٹر, ہیلتھ, ایجوکیشن کے ایشوز سالو ہو جائیں گے. سو وی کین یوٹیلائز ایگریکلچر سیکٹر ٹو گیٹ اکنامک ڈیولپمنٹ. سو دیکھا آپ نے کس قدر افیکٹولی ہم ایگریکلچر کو استعمال کر کے اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کر سکتے. سو دیز ور بیسیکلی ڈفرنٹ ways to get develop, right? So agriculture is very vital کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کرنے کے لیے ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, which we have discussed in previous 2 or 3 lectures as well. تو امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو مزید ایگریکلچر کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے, اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.